बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ बीनर सलीम। आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई और उसको कल तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। आप सब जानते हैं कि समाअत किस हवाले से हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने खुद नोटिस लिया था उस कार्रवाई पर जो कि 3 अप्रैल को हुई, यानी 3 अप्रैल को जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस था उस पर वोटिंग नहीं हुई, बल्कि सेशन को ख़त्म किया गया, एडजर्न किया गया। साथ ही साथ असेंबली तोड़ने की तजवीज़ दी गई, जिसको सदर ने एक्सेप्ट किया। और लिहाजा जैसे मैंने कल भी कहा, आज फिर रिपीट कर रही हूँ, हर गुजरते दिन के साथ एक एक दिन में इजाफा होता चला जा रहा है पाकिस्तान के अंदर आईनी और रियासती बहरान का। ना वज़ीर आज़म है, ना यहाँ पर असेंबली है, ना पंजाब में असेंबली है, ना पंजाब में सीएम है। एनीवेज जी, एक और दिन मिल गया अब सुप्रीम कोर्ट को। अब कल देखते हैं कि क्या हेयरिंग होती है और कल उसके अंदर से क्या रिमार्क्स निकलते हैं, क्योंकि लग ये रहा है कि ये मामला भी 2-3 दिन और चलेगा। उसकी वजह यह है कि अभी तो सिर्फ और सिर्फ अपोजिशन के वकला ने अपोजिशन की साइड ऑफ स्टोरी सुनाई है, अभी तो हुकूमत की साइड ऑफ स्टोरी सुननी है। और लग ये रहा है कि ये मामला उतनी जल्दी नहीं निपटाया जाएगा जितनी जल्दी शायद अपोजिशन जमातें या जमहूरियत के दिलदादा लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगर हम टेलीविजन चैनल्स देखें तो उस पर लॉन्ग मैराथन ट्रांसमिशंस चल रही हैं। हम थक गए हैं ट्रांसमिशंस कर करके कि कोई इसका हल निकल आए। अगर हम सियासतदानों की देखें, अपोजिशन की खास तौर पर PMLN, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुत्तहिदा अपोजिशन, PDM, जो भी आप कहना चाहते हैं, तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर करके थक गए हैं। वो लोग जो कि मीडिया को बहुत कभी कभी मिलते थे, जैसे शहबाज शरीफ साहब इतने ज़्यादा मीडिया फ्रेंडली नहीं हैं, उनको दिन में 3-3, 4-4 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करनी पड़ रही हैं। चले बिलावल तो मीडिया को फिर भी किसी ना किसी तरह एंगेज रखते थे, लेकिन बिलावल को भी मैंने कल देखा, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद में कर रहे हैं, दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस, दूसरा जो जलसा है वो जाकर सखर में कर रहे हैं। सांस लेने की फुर्सत नहीं है ऑपोजिशन के पास इस टाइम पर। लेकिन अगर मैं सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई देखूं तो बसद एहतराम ये लग रहा है कि वो जो सिचुएशन, एक पैनिक सिचुएशन लग रही थी टेलीविजन ट्रांसमिशंस को देख करके, ऑपोजिशन की बातें सुन करके, वो सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई देख करके लग रहा है कि कोई एक मामूल की नॉर्मल कोई समाअत चल रही है। वो अलग बात है कि पाकिस्तान के अंदर मामूल के मुताबिक या नॉर्मल हालात बिल्कुल नहीं है। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त आईनी और रियासती बहरान है, और जितनी देर सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले को होने में लगेंगे, मैं ये समझती हूं कि उतना ज़्यादा ही नुकसान पाकिस्तान को होगा। सो जितनी जल्दी ये मामला निपटे उतना ही पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान की सियासत के लिए बेहतरीन है। ये तो चीज़ होगी वफाक से रिलेटेड। अब पंजाब से रिलेटेड जो आज के दिन का सबसे बड़ा हॉट केक है कि शाम को जब मैं अपने शो की तैयारी कर रही थी, ऑन एयर जाने लगी थी, ठक करके खबर आ गई कि भाई कल तो बेसिकली वोटिंग होनी थी, जी हाँ होनी थी 6 अप्रैल को। लेकिन अब डेप्यूटी स्पीकर ने पंजाब में जो पूरा सेशन है वो 16 अप्रैल तक ले गए हैं, मौखर कर दिया है, 6 अप्रैल भी नहीं। यहां देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी हेयरिंग कल तक मौखर की, कल तक लेकर के चले गए। वहीं पर डिसाइड किया पंजाब में कुछ थिंक टैंक्स ने, और डेप्यूटी स्पीकर ने कन्वे कर दिया कि भाई अब 6 अप्रैल को वोटिंग नहीं होगी, 6 अप्रैल को चुनाव नहीं होगा वजीर आला पंजाब का। अब बात 16 अप्रैल तक चली गई, पता नहीं 16 से 17 पे जाती है, 17 से 20 पर जाती है, आई डोंट नो। ये रियासती, ये आईनी बहरान कब खत्म होगा ये कोई नहीं जानता। आज के पैनलिस्ट मेरे सामने शाजिया मरी साहिबा, वेरी ऑनरेबल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट कर रही हैं, वन ऑफ द वेरी वेरी सीनियर मेंबर्स एंड अ वेरी सेन वॉइस। सेनेटर राना मकबूल साहब PMLN से मुझे ज्वाइन करेंगे, नदीम कुरैशी साहब हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुझे ज्वाइन करेंगे। लेकिन हम सबसे पहले एक्सक्लूसिवली शाजिया मरी साहिबा से बात करेंगे और उसके बाद मैं पैनल को डिस्कशन के लिए ओपन करूंगी। शाजिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। ये जो इस वक्त हॉट केक बना हुआ है शाजिया, मैं उससे आगाज करना चाहूंगी। एंड द हॉट केक राइट नाउ इज कि जो हमने देखा कि वफाक में शहबाज शरीफ के साथ हुआ कि उसको नई वजीर आजम बनने दिया गया, वोटिंग नहीं हो पाई, लग रहा है आज जिस तरह से मुलतवी किया गया है 6 अप्रैल से 16 अप्रैल तक कि यही चीज यहां पर ऑपोजिशन हमजा शहबाज के साथ होने वाली है। लग यही रहा है कि यहां पर भी वही कहानी दोहराई जाएगी जो वफाक में दोहराई गई। आपको यह खबर मिली, कैसा लगा आपको यह खबर सुनकर? बहुत शुक्रिया बीनिश, और आपका मैंने इंट्रो भी सुना है मुकम्मल। आपने कहा कि जो इस वक्त मौजूदा पंजाब में सूरत हाल है, इस पर बात ज़रूर मैं भी करूं, तो यकीनन मुझे बहुत अफसोस है, बहुत तशवीश है। और यही वजह है कि हम चाहते हैं कि एक ऐसा काम कोर्ट की तरफ से हो कि ये मैसेज बड़ा वाज़ेह जाए कि इस मुल्क के अंदर आइन की खिलाफ वर्जी कोई मामूली बात नहीं है। आइन को तोड़ना, आइन शिकनी करना मजाक नहीं है। पंजाब में जो कुछ हो रहा है उसकी ताने बाने इस्लामाबाद से मिलते हैं। 3 अप्रैल को जो हुआ और जो आपने कहा
کہ جس دن ووٹنگ ہونی تھی آرٹیکل 95 آف دا کانسٹیٹیوشن کے تحت اور رول 37(8) آف دا نیشنل اسمبلی کے عین مطابق ایسا نہیں ہوا اور سیشن کو پروروگ کیا. آئی ایم کریکٹنگ یو ہیئر کہ ایڈجرن نہیں کیا, پروروگ کیا. اگر میں آپ کے پاس ٹائم مجھے نہیں پتا کتنا ہے, لیکن میں رول 37(8) آپ کو پڑھ کے سنا دوں. قومی اسمبلی کا یہ رول ہے اور یہ رول کہتا ہے کہ the assembly shall not be prorogued until the motion is disposed of or if leave is granted the resolution has been voted upon. یہ جو ریزولوشن ہے یہ نو کانفیڈنس کی ہے, کیونکہ میں جو 37 رول پڑھ رہی ہوں وہ ریزولوشن فار ووٹ آف نو کانفیڈنس اگینسٹ پرائم منسٹر ہے. یہ جو رولز ہیں یہ اس آئین کے تحت بنتے ہیں. تو یعنی کہ اس آئین میں جو پروویژنز ہیں وہ سب سے اہم ہے اور ان کا احترام کرنا بہت ضروری ہے. 3 اپریل کو ڈیپٹی اسپیکر نے بددیانتی کا مظاہرہ کیا. بددیانتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس ڈیپٹی اسپیکر نے ایک غیر آئینی رولنگ دی. پاکستان پیپلز پارٹی اگر صرف اپوزیشن کی جماعت ہوتی اور صرف ایک اپوزیشن کے برائے اپوزیشن کر رہی ہوتی تو آج ہم خوش ہو رہے ہوتے کہ عمران خان کی حکومت ختم ہو گئی ہے, ایک نااہل حکومت کا خاتمہ ہو گیا ہے. اس حکومت نے جس نے 3.5 برسوں تک اس قوم کو رلایا, اس کی چیخیں نکالی, مہنگائی عروج پر لے آئے, ریکارڈ کی بے روزگاری, غربت میں اضافہ کیا, بے حسی کا مظاہرہ کیا, تو وہ حکومت چلی گئی اور ہم خوش ہیں. یہ ایک حقیقت اپنی جگہ ہے, لیکن جو دوسری حقیقت ہے وہ ہے کہ پارلیمان کے اندر ایک غیر آئینی رولنگ کے تحت اور اس کے سہارا لے کے صدر پاکستان نے ایک ایسے شخص کی مشاورت سے اسمبلی ڈیزالو کی جس کے پاس اسمبلی ڈیزالو کرنے کا مشورہ دینے کا حق ہی نہیں تھا. تو یہ ساری بات اس رولنگ پر آتی ہے, اسی لیے وہ رولنگ بہت ضروری ہے. اگر اس پر جلد از جلد فیصلہ آرڈر سنا دیا جاتا ہے اور اس آرڈر کے اندر یہ ایک بڑا کلیئر واضح پیغام دیا جاتا ہے کہ بریکنگ دس کانسٹیٹیوشن از ناٹ اے جوک, تو میں سمجھتی ہوں کہ اس کے اثرات پنجاب میں ہونے والی سچویشن پر بھی ہوں گے. مگر چونکہ اس میں ڈیلے ہو رہا ہے, پیچیدگیاں اور زیادہ نظر آ رہی ہیں. پنجاب میں بھی یہ پیچیدگی ہمیں نظر آئی جو کہ قطعاً قابل قبول نہیں ہے. یہ کانسٹیٹیوشنل کرائسس ہے. اینڈ ایز اے ممبر آف دا نیشنل اسمبلی میں ایک اوتھ اٹھاتی ہوں کہ آئی ول پرزرو, پروٹیکٹ اینڈ ڈیفینڈ دا کانسٹیٹیوشن. ہر MNA یہ اوتھ اٹھاتا ہے اور ڈیپٹی اسپیکر, اسپیکر آف دا نیشنل اسمبلی دوبارہ یہ اوتھ اٹھاتے ہیں. تو انہوں نے تو 2 اوتھ اٹھائے ہوئے ہیں کہ they will protect, preserve and defend this constitution. But what have they done? شازیہ, they have blatantly violated the constitution of Pakistan. مجھے الاؤ کریں ذرا ایک سوال پوچھنا بھی اور ایک کامنٹ دینا بھی. فی الحال تو آپ لوگ کو غدار ڈکلیئر کیا گیا ہے, نمبر 1. نمبر 2, سپریم کورٹ میں اللہ کرے سینٹی پریویل کرے اور جلد از جلد اس کا فیصلہ ہے. میں تو ہاتھ جوڑ کے صرف سپریم کورٹ سے ایسا پاکستانی صرف اپیل کر سکتی ہوں اور آئی ایم شیور کہ سپریم کورٹ کوئی سینٹی پریویل کرنے کے لیے بہت اچھا اقدام اٹھائے گا. لیکن لیٹ سپوز, کیونکہ جیسے جیسے دیر ہو رہی ہے کانسپیریسی تھیریز آ رہی ہیں, کانسپیریسی تھیریز پنپ رہی ہیں. فار ایگزامپل ایک دم سے نظریہ ضرورت جاگ جاتا ہے شازیہ, اور یہ کہا جاتا ہے کہ بہت آگے تک معاملات چلے گئے ہیں, وقت بھی کم رہ گیا ہے, تو کیوں نہ نظریہ ضرورت کو جانتے ہوئے اب الیکشنز کی طرف بڑھا جائے. فار ایگزامپل کوئی ایسا ڈیسیجن آتا ہے جو کہ اپوزیشن ایکسپیکٹ نہیں کر رہی یا اپوزیشن کو قابل قبول اس طرح سے نہیں ہے ایز آف ناؤ, تو پھر آپ کا پلان کیا ہوگا؟ پیپلز پارٹی کیا کرے گی تب؟ بینش ایک انٹرسٹنگ بات کروں گی اور پھر آپ کے سوال کی طرف میں جاؤں گی. دیکھیں, ایز این MNA میں اوتھ اٹھاتی ہوں کہ میں اس آئین کو پروٹیکٹ کروں گی, پرزرو کروں گی, اس کا دفاع کروں گی. اور ایز اے سٹیزن آف پاکستان جو آپ ہیں, آپ کی جو ذمہ داری ہے is to follow this constitution. تو ہم سب اس کانسٹیٹیوشن سے جڑے ہوئے ہیں. آپ کو بھی وہ تکلیف محسوس ہوتی ہے, نہ کہ صرف مجھے کہ میں نے اوتھ اٹھایا ہے, آپ کو اس لیے because you are a citizen and your duty is to follow the constitution of the land of the country you live in. اب آپ نے کہا کہ یہ 5 لگا دیا ہے.
اب میں 5 آپ کے سامنے ذرا سا ایک مرتبہ آپ کے جو دیکھنے والے ہیں ناظرین ان کے لیے آرٹیکل 5 کے 2 پارٹس ہیں. دیر از پارٹ 1 اینڈ دیر از پارٹ 2. آرٹیکل 5 جو ہے وہ کہتا ہے loyalty to the state is the basic duty of every citizen. 2 ہے obedience to the constitution and law is the obligation of every citizen wherever he may be and of every other person for the time being within Pakistan. تو یہ جو آرٹیکل ہے this has to do with the obedience to constitution. اب آپ constitution کو اگر obey نہیں کرتے تو آپ loyal نہیں ہوتے اور پھر اس کی سزا جو ہے وہ آرٹیکل 6 میں ہے. اور جو ہم یہاں پہ آرگیومنٹ کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ڈیپٹی اسپیکر اینڈ the speaker have disobeyed the constitution by violating the constitution. اور وہ آئرونک بات ہے کہ ہمیں آرٹیکل 5 کا الزام دے رہے ہیں. اچھا آرٹیکل 5 کا الزام ایک نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ کو جواز بنا کے دیا جا رہا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی آن ریکارڈ ہے, پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین آن ریکارڈ ہے, انہوں نے کہا ہے کہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی جو بڑا سنگین فورم, بڑا سیریس فورم ہے جس کے اوپر پاکستان کو درپیش جو سیکیورٹی کے مسائل ہیں ان کو ڈسکس کیا جاتا ہے, ہمیں جو تھریٹس ہیں ان کو ڈسکس کیا جاتا ہے, ہمیں کوئی دہشت گردی کا سامنا ہے تو اس کو ڈسکس کیا جاتا ہے. اتنے سنگین فورم کو عمران خان اپنے ڈکٹیٹوریل مائنڈ سیٹ کے عین مطابق اسے اپنی سیاست کے لیے استعمال کر رہے ہیں اور اس کو ایک سیاسی فورم بنا رہے ہیں. اور 197 ممبرز جو کہ قومی اسمبلی کے آنریبل ممبرز ہیں ان کے اوپر یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ وہ کسی سازش میں ملوث ہیں. ہم اس میٹنگ میں موجود نہیں تھے, اس میٹنگ کے اندر بہت لوگ موجود تھے جس کے اندر ہمارے سیکیورٹی جو ایجنسیز ہیں ان کے سربراہان بھی موجود تھے. تو ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ جو دیگر لوگ وہاں موجود تھے جن کی ذمہ داری ہے ہماری سیکیورٹی کو لے کر, وہ ہمیں بتائیں کہ واقعتاً کیا وہاں ان 197 ممبرز کے حوالے سے کسی سازش کو ثابت کیا گیا ہے. اگر ثابت کیا گیا ہے تو ہمیں وہ منٹس دکھائے, کیونکہ یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے نا, ہم نے تو اس کی کاروائی نہیں سنی, ہم نے نہیں دیکھی. تو ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ وہ منٹس جو ہے وہ ہم سے شیئر کیے جائیں, ان منٹس کو دکھایا جائے ان لوگوں کو جو عمران خان کے علاوہ, کیونکہ عمران خان تو ایک آمرانہ سوچ رکھنے والا, ایک اپنی ایگو کو سب سے پہلے آگے رکھنے والا شخص ہے اور ایک یو ٹرن لینے والا جھوٹا شخص ہے. لیکن جو دیگر لوگ جو سیکیورٹی سے جن کا تعلق ہے وہ لوگ موجود تھے, وہ ہمیں آگے آ کے بتائیں, کیونکہ اس وقت تو وہ بھی اس کمیٹی میں تھے. تو لہٰذا یہ سوال ان سے بھی ہمارا بنتا ہے کہ کیا ایسے شواہد لائے گئے جس سے کہ ہم خدا نخواستہ غدار ثابت ہوتے ہیں. ایبسلوٹلی, یہ میں سوال آگے لے کر بھی جاؤں گی پینل کے ساتھ. پیپلز پارٹی کا تو موقف میرے پاس آ گیا, اب ذرا باقی دیگر دونوں پینلسٹ کی طرف بڑھتے ہیں. سب سے پہلے جی پاکستان تحریک انصاف, ندیم قریشی صاحب, نیشنل اسمبلی سے تو آپ بھاگے تھے. جی شازیہ اس چیز کا دفاع کریں کہ وہ سیکیورٹی نیشنل سیکیورٹی کی کمیٹی کے منٹس کیوں نہیں دکھائے جا رہے ہیں, وہ ہمیں دکھائے جائیں, آپ کو دکھائے جائے بحیثیت اینکر. آپ ایک مفروضے پہ پوری ایک پروگرام کیوں کریں؟ آپ کے پاس ثبوت ہونا جس پر آپ پروگرام کریں. پھر آپ مجھے سپریم کورٹ نے بھی مانگے ہیں, سپریم کورٹ کو جب دکھائیں گے تو آئی ایم شیور کہ مزید اور یہ چیزیں پبلک ہوں گی. بالکل شازیہ, آپ کا موقف آ بھی گیا اور یہ آخری پوائنٹ آپ کا بہت ویلڈ اور بہت کریکٹ ہے اپنی جگہ پہ. سب سے پہلے تو یہاں سے شروع کریں. ندیم قریشی صاحب, آپ نیشنل اسمبلی سے تو بھاگے تھے کیونکہ آپ نے تو آخری گیند تک لڑنا تھا. اب آپ پنجاب اسمبلی سے بھی بھاگ گئے, وہاں پہ بھی نمبر پورے نہیں ہو تو وہاں سے بھی آپ بھاگ جائیں گے. بس یہ ہے آپ کی سیاست کہ اپنی مرضی کی چیز نہیں ہو رہی تو نکلو, بوریا بسترا بند کرو اور بھاگ جاؤ اور لٹکا دو سیشن کو. بھاگنا کہیں گی وہ آپ کہہ سکتی ہیں, ظاہر ہے آپ اینکر ہیں. آپ نے اگر آئین کا آرٹیکل 95 پڑھا ہو اور پڑھنے کی کوشش کرے, اور آئین کا آرٹیکل 17 جو مجھے بطور رکن اسمبلی اس بات کا باؤنڈ کرتا ہے کہ میں ووٹ اپنی پارٹی کے ہیڈ کی مرضی کے مطابق دوں گا, بالخصوص فنانس بل پہ, بالخصوص نو کانفیڈنس پہ. جب یہ لوگ ہمارے اراکین اسمبلی کو آپ کے آفس کے قریب ایک 13 منزلہ ہوٹل ہے اس کے رومز میں بند کر کے کڈنیپ کر کے انہوں نے رکھا ہوا ہے, یہ کانسٹیٹیوشنل کام کر رہے ہیں. اسپیکر نیشنل اسمبلی آرٹیکل 5 کے مطابق وہاں گورنمنٹ ایک ریکویسٹ کرتی ہے اور اسپیکر نیشنل اسمبلی اس بات کو سمجھتے ہیں اور آپ کی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی اس کو اتھینٹیکیٹ کرتی ہے کہ یہ واقعی ایک اسٹیٹ کے اگینسٹ ایک کام ہو رہا ہے, یہ فورن فنڈڈ نو کانفیڈنس ہے, اور آپ کا سپریم کورٹ اس کی ہیئرنگ کر رہا ہے. آپ اس کو کیسے بھاگنا کہہ سکتی ہیں؟ جی مجھے پہلے آپ اس بات کی وضاحت کر دیں. کوئی چیز انکانسٹیٹیوشنل ہوئی ہے
کیا اسپیکر کی رولنگ ابھی چیلنج ہوئی ہے؟ کیا سپریم کورٹ نے فیصلہ دے دیا کہ اسپیکر کی رولنگ سیٹسفائیڈ ہو گئی ہے؟ سپریم کورٹ کے فیصلے کا انتظار کریں گے جی پھر آپ اپنی پوری پارلیمان کی کارروائی کریں گے؟ دیکھیں پارلیمان کی ایک سیاستدان کو اپنی سیاست کرنے کے لیے، اپنی پارلیمان کی کارروائی کرنے کے لیے، اپنے سیشنز چلانے کے لیے عدالت کے احکامات یا اس کے فیصلے کی ضرورت اور انتظار ہے. This is what you are saying. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ پارلیمان نے اپنا فیصلہ کر دیا، اپوزیشن نے اس فیصلے کو چیلنج کیا ہے، پارلیمان نے فیصلہ کر دیا، آپ کے اسپیکر کی رولنگ ہے. بالکل قانونی اور قانونی ہے. یہ کانسٹیٹیوشن کس نے بنایا ہے؟ یہ قانون ساز لوگوں نے بنایا کانسٹیٹیوشن، یہ کسی عام شخص نے بنایا؟ کیا کانسٹیٹیوشن کی کسی آرٹیکل کی خلاف ورزی کی ہے؟ کون سے آرٹیکل کی خلاف ورزی کی ہے؟ شازیہ کے پاس کانسٹیٹیوشن ہے. شازیہ بھائی یہ تو کہہ رہے ہیں کہ کس آرٹیکل کی خلاف ورزی کی ہے؟ آپ کے پاس تو کانسٹیٹیوشن. میرے پاس کانسٹیٹیوشن ہے، میرے پاس کانسٹیٹیوشن ہے. آرٹیکل 95 کی خلاف ورزی ہوئی ہے. آرٹیکل 5 لگا کر آرٹیکل 95 سے بھاگا نہیں جا سکتا. عمران خان کو یہ پتا لگ چکا تھا کہ اس شخص کے پاس کانفیڈنس کا ووٹ لینے کی تعداد نہیں ہے، وہ ایوان کا اعتماد کھو چکا ہے، اس کے پاس اکثریت نہیں ہے، وہ شخص بھاگا ہے اور وہ اتنے سور لوزر کی طرح بھاگا ہے جو اگر آپ نے کبھی دیکھا ہو کہ یہ تو میری بیٹی نے مجھے کہا who's mashallah 24 years old، اس نے کہا ماما you know what I feel is کہ جیسے چیس کا کھیل ہوتا ہے اور جب اس میں کوئی سور لوزر ہوتا ہے تو وہ پورا بورڈ الٹ دیتا ہے. So this is what Imran Khan has done. He has violated the constitution to satisfy his ego. عمران خان اگر اتنا ہی سچا اور اتنا ہی اپنے وعدے پر، اپنی زبان پر جو کہتا تھا نا کہ میں تو بڑا خوش ہوں کہ نو کانفیڈنس آیا ہے، اگر اس بات پر وہ اٹل رہتا، کھڑا ہوتا ایوان میں، دیکھتا اس کے خلاف کتنے ووٹس تھے. اور یہ میں وہ ووٹس نہیں کہہ رہی ہوں جو لوگ ان کو چھوڑ کر آئے ہیں، میں وہ لوگ کہہ رہی ہوں جو اپوزیشن کے اراکین تھے اور گورنمنٹ ایلائز تھے. ایلائز انڈیپینڈنٹ پارٹیز ہوتی ہیں، ان کو ملا کر 177 ووٹس تھے اور آئین وائلیٹ ہوا ہے. اور میں حالانکہ یہ غداری کے تمغے نہیں دیتی، پر آئین وائلیٹ کرنے والے کو آرٹیکل 6 میں جو پنشمنٹ ہے اس کی تجویز ہے. تو یہ کہہ دینا اور ایک بات آپ کی ایڈریس کروں گی، آئین کے آرٹیکل 5 کی بھی ذرا وضاحت کریں، اس پہ بھی فرمائیں. آپ نے اپنے لفظ استعمال کر لیے، اسی آرٹیکل 6 کے ساتھ ایک آرٹیکل 5 بھی ہے، وہ بھی وضاحت کرتا ہے. مجھے اور آپ کو بتاتا ہے آپ نے کرنا کیا. سازش ہے، یہ جھوٹ ہے. یہ میں غیر پارلیمانی الفاظ استعمال نہیں کرنا چاہتی، مجھے آتے ہیں لیکن کروں گی نہیں. دس از ناٹ مائی اپ برنگنگ. کر لیں، اب تو پارلیمان ہی نہیں رہی ابھی نہیں چھوڑے کر لیں. دیز پیپل ڈونٹ نو دا کانسٹیٹیوشن. عمران خان کو اپنی ایگو سے بڑھ کر کچھ عزیز نہیں ہے. اس نے آئین وائلیٹ کرایا ہے، وہ پاکستان کے سسٹم کے ساتھ کھیل رہا ہے، پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کے ساتھ کھیل رہا ہے. عمران خان اس وقت اس ملک کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ ہے، بہت بڑا خطرہ ہے. آپ لوگوں کے لیے خطرہ ہے میڈم، آپ کے لیے خطرہ ہے، پاکستان کی سیاست کو پیشہ بنانے والوں کے لیے خطرہ ہے، مسٹر 10% کے لیے خطرہ ہے، مسٹر ایون فیلڈ کے لیے خطرہ ہے. لیٹس ٹیک اے بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویل ریزیوم کنورسیشن. پی ایم ایل این کو بھی اس ڈیبیٹ کے اندر انٹر کریں گے. ہی از بین لسننگ فار کوائٹ سم ٹائم ناؤ. ویل بی بیک شارٹلی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک دفعہ پھر سے آپ لوگ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک کے بعد بھی میرے ساتھ وہی پینلسٹ موجود ہیں. مجھے آج سیدھی بات زون میں جوائن کر رہے ہیں ندیم قریشی صاحب پاکستان تحریک انصاف سے، سینیٹر رانا مقبول صاحب پی ایم ایل این سے، شازیہ مری صاحبہ رہنما ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی. تینوں مہمانوں کو ایک دفعہ پھر سے خوش آمدید. سینیٹر رانا مقبول صاحب، اب ہم آپ کو ان انٹرپٹڈ سنیں گے. پیپلز پارٹی کا موقف آپ کے سامنے ہے، پی ٹی آئی کا موقف آپ کے سامنے ہے. سر جتنی چاہے مرضی آپ لوگ پریس کانفرنسز کر لیں، جتنی چاہے مرضی آپ آئین کو یا پارلیمان کو ان کے ایس او پی کے حساب سے چلانے کی کوشش کر لیں. سر جیت آج بھی عمران خان کی ہو رہی ہے. انہوں نے تو پنجاب میں بھی سیشن آگے کر دیا. جو وفاق میں ہو رہا ہے، لگ یہی رہا ہے کہ کچھ ایسا ہی پنجاب میں ہونے جا رہا ہے. سر بہت مہربانی جی. میں آپ کو عرض کروں کہ مشرف ان سے زیادہ طاقتور تھا اور وہ بھی جیتتا تھا، ہر میچ جیتتا تھا، ہر جگہ جیتتا تھا. اور آخر کار جب قانون کا شکنجہ آیا تو آپ نے حال ان کا دیکھا، ان کا اس سے زیادہ برا حال ہوا.
یہ جو بلیٹنٹ وائلیشن کر رہے ہیں نا لیکن Constitution سینیٹر کی، صاحب جب وہ یہ- اقتدار میں تھے نا مشرف صاحب، اگزامپل آپ نے اچھی دی پر پوری دینا، جب وہ اقتدار میں تھے تب آپ بھی ان کو گرفتار نہیں کر پائے تھے، آرٹیکل 6 ہو سب نہیں، کچھ ہو وہ سب بعد میں ہوا جب وہ اقتدار سے اتر گئے تھے. بات مکمل کر لیں آپ. جی جی کر لیں مکمل. میں بینش آپ کو بات بتاؤں، اس کو گرفتاری کا نہ کوئی فیصلہ تھا نہ کوئی حکم تھا. یہ ساری بنائی ہوئی باتیں جیسے اب بنائی گئی ہیں، جیسے آپ نہیں بنائی ہیں کہ جی وہاں سے بے خط آیا اور یہاں سے ہو گیا. اٹس ایبسولوٹلی رانگ. کوئی ایسی بات نہیں تھی. اب تو وہ چلا گیا نا، معدوم ہو گیا نا. اس کے باوجود میں آپ کو سچی بات بتا رہا ہوں، ایسی بات نہیں ہے. بالکل ایسا کوئی پروگرام نہیں تھا، نہ کوئی پلان تھا، نہ کوئی ایسی بات تھی. وہ کہانی بنانے کے لیے وہ بھی بڑا مینوفیکچر تھا سٹوریز کا، اور طرح طرح کی سٹوری گھڑتا تھا وہ. اسی طرح یہ بھی انہیں کی سنت پہ عمل کر رہے ہیں. ابھی کہا گیا ہے کہ آئین وائلیٹ کیا ہے. میں تو سمجھتا ہوں یہ بندہ نہ صرف آئین وائلیٹ کرتا ہے، یہ ایتھکس وائلیٹ کرتا ہے، موریلٹی وائلیٹ کرتا ہے، نارمز آف دی سوسائٹی وائلیٹ کرتا ہے. جو یہ مس یوز آف ڈکشن کرتا ہے گفتگو میں. کبھی کسی اسٹیٹسمین کی آپ نے یہ گفتگو دیکھی ہے اس طرح کی؟ اس طرح کا ڈکشن کبھی آپ نے سنا ہے؟ اس طرح کے الفاظ کسی نے ادا کیے ہیں؟ اس نے تو ساری سوسائٹی کو نہ صرف اکنامکلی کولیپس کر دیا ہے، اس نے تو ٹوٹل ڈی جنریشن کر دیا ہے اس ملک میں، اس قوم میں. یہ آپ کو پتا ہے کہ یہ اب آج کا دیکھیں 185 سے اوپر چلا گیا ہے ڈالر. یہ کیا کہاں کا کمال ہے؟ یہ کہاں کی کنٹریبیوشن ہے؟ اس کی کیا جسٹیفیکیشن ہے؟ تو اس لیے یہ خدا کا عذاب ہے جو اللہ دور کر دے گا. اور یہ سب لوگ جو یہ کرتے ہیں نا بہت زیادہ فلسفے، یہ سارے قانون کی گرفت میں آئیں گے. آپ چاہے ابھی اس بات کو کہیں کہ شاید یہ ایسے بات کر دی جاتی ہے، یہ بات درست ہے، یہ ریکارڈ کا حصہ ہے، اور ان کی پروسیکیوشنز ہوں گی اور ان کو سزائیں بھی ہوں گی. میں آپ کو ایز اے اسٹوڈنٹ آف لا بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے. اب آپ آئیے، جو آپ فرما رہی تھی کہ انہوں نے جو حرکات کی ہیں، جو اسپیکر جو ہے وہ تو گم ہو گیا، اور جو ڈپٹی اسپیکر اس کو لا کے کھڑا کر دیا. نہ اس کو قانون کا شعور ہے، نہ اس کی قانون کی کوئی شناخت ہے، نہ اس کا کوئی کانشنس ہے. تو آپ اس بندے کی رولنگ کو اگر کہیں کہ یہ درست ہے، لا کے مطابق ہے، یہ تو قیامت کی گھڑی ہے. یہ کوئی بھی نہیں کہہ سکے گا. میں آپ کو بتاؤں، سپریم کورٹ کا امتحان ہے اللہ کی طرف سے. یہ ایک بڑا ڈیفائننگ مومنٹ ہے. اگر جسٹس منیر اس وقت انصاف کا دامن نہ چھوڑتا تو ملک کا یہ حال نہ ہوتا. اور میں سمجھتا ہوں آج کے آنریبل ججز جو ہیں وہ انصاف کے دامن کو تھام کر رکھیں گے، اور ان کے جھوٹے پروپیگنڈے کا اور ان کی بے دلیل باتوں کا، ان کی دروغ گوئی کا شکار نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے، اگر بنے وہ رہیے شکار میرے نہیں ساتھ. ہوں گے تو تاریخ دوبارہ سے مرتب ہو جائے گی اس ملک اوکے کی. سینیٹر صاحب، جی، میں آپ کچھ واپس فرمانا آؤں گی. چاہتے ہیں؟ میں واپس آؤں گی آپ کے پاس. میں ذرا جو آپ نے جتنی باتیں کی ہیں نا، کیونکہ بات پھر زیادہ لمبی ہو جائے گی، میں پہلے پی ٹی آئی کے اس کے اوپر موقف لے لوں، پھر اگلے راؤنڈ میں واپس آپ کے پاس دوبارہ آؤں گی. جی ندیم قریشی صاحب، ایتھکس ہو، موریلٹی ہو، ڈکشن، نہیں سر لڑائی نہیں، ہم آرام سے ڈسکشن کر رہے ہیں. ڈکشن ہو، گفتگو ہو، آپ ہر چیز کو وائلیٹ کریں. کیا آپ تیار ہیں قانون کو فیس کرنے کے لیے، جیلوں میں جانے کے لیے ایز پر آپ کی اپوزیشن؟ دیکھیں، ایک تو رانا صاحب نے بڑا خوبصورت ایک منظر سازی کی کہ جی بڑے ایتھکس، قانون، قاعدے، ضابطے، کہ جب جسٹس قیوم جیسے ججز کو ٹیلی فون پہ ہدایت دے کر اس ملک کے قانون سے کھلواڑ کیے جاتے تھے، اور مرحوم صدر رفیق تارڑ نے جو کچھ کیا اس ملک میں اسمبلی بحال کروانے کے لیے، یہ بنیادیں تو انہی کی رکھی ہوئی ہیں. آج یہ ہمیں قانون اور ایتھکس یاد دلاتے ہیں. یہ اس وقت کہاں تھے جب اس ملک کی سپریم کورٹ پر حملے کیے گئے، اور سپریم کورٹ پر حملے کرنے والوں کو پھر بعد میں منسٹریاں اور وزارتیں دی گئی. میں آپ کو ایک عرض کر دوں، ہم ہر اس چیز کے لیے تیار ہیں. بالکل انہوں نے ٹھیک کہا، یہ اللہ کا عذاب ہے. یہ ان لوگوں کے لیے عذاب ہے جنہوں نے پاکستان کے غریب آدمی کے وسائل لوٹے، جو ملٹی بلینر ہیں اور پاکستانی قوم کو بھکاری کہتے ہیں، جو اربوں روپے کے فلیٹس میں رہتے ہیں، اور ان سے پوچھیں یہ اربوں روپے کہاں سے آئے تھے، ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. یہ اللہ کا عذاب ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اس قوم کو تھرڈ جنریشن غلامی کے لیے پھر تیار کر دیا. یہ واقعی اللہ کا عذاب ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ان سے کوئی بندہ کچھ سوال نہیں کر سکتا. یہ اللہ کا عذاب ہے ان لوگوں کے لیے جن کو دنیا کے قریشی صاحب ان کو چھوڑیں. رانا مقبول صاحب بیچارے شریف آدمی ہیں، اپوزیشن کو چھوڑیں، اپنے کی بات کریں آپ. میں نے کل سنا ہے کہ عمران خان، جو علیم خان صاحب ہے، انہوں نے کل کپتان صاحب کو اڑا کے رکھ دیا. سنی آپ نے ان کی پریس جی میں نے بالکل سنی، الزامات سنے، ذرا اس کے بارے میں بات کریں نا. اپوزیشن کو تو آپ کرتے رہتے ہیں، ان کے بارے میں تین باتیں کی علیم خان صاحب نے. اتنے پیسے لیتے رہے آپ لوگ ایک ڈی سی لگانے کے. کتنے کہا تھا؟ 3 کروڑ روپے. 3 کروڑ.
جن لوگوں نے نواز شریف صاحب کو جوائن کیا نا جی, ان کے ساتھ ایک مورل ایگریمنٹ ہوا ہے جو میرے پاس رپورٹس ہیں. میں بھی ایم پی ہوں, علیم خان بھی ایم پی ہیں, آنا ٹکا زیادہ فالتو ہونا یا کم ہونا یہ کوئی ضروری بات نہیں ہوتا. ان کو یہ کہا گیا, ان کو ٹارگٹ اسائن کیا گیا ہے کہ آپ نے اب ہر روز عمران خان پہ کیچڑ اچھالنا ہے. کس نے اسائن یہ موصوف جنہوں نے ان سے ایگریمنٹ کیا, میں پی ایم ایل این کا نام لے رہا ہوں نا جی. اچھا, علیم خان صاحب 3.5 سال سینئر منسٹر پنجاب تھے. ان کی کل گفتگو 3 حصوں پر مبنی تھی. نمبر 1, چودھری پرویز الہی کو کیوں بنایا جی, مجھے بڑی رنجش ہے. آپ کے پاس 183 لوگ تھے. نہیں تو ویسے بات تو ٹھیک ہے. سنیں یہ اس وقت پرابلم کیوں نہیں تھا جب موصوف نے 2002 میں چودھری پرویز الہی کی مسلم لیگ کاف سے الیکشن میں حصہ لیا اور ان کی کیبنٹ کے وزیر رہے. چھوڑ دیں پرانی بات, نئی بات سن لیں. انہی کی موجودگی میں چودھری پرویز الہی صاحب اسپیکر پنجاب اسمبلی بنے. انہوں نے ووٹ کیا, یہ کمپین کر رہے تھے چوہی صاحب کی. مجھ سے چوہی صاحب کا ووٹ علیم خان صاحب نے مانگا تھا. اس وقت انہیں کیا مسئلہ تھا, چونکہ چیف منسٹر اناؤنس نہیں ہوئے تھے. یہ موصوف چودھری پرویز الہی صاحب کے 2 منسٹرز کے ساتھ 3 سال کیبنٹ کا پارٹ رہے, سینئر منسٹر رہے. ان کی موجودگی میں اگر ڈی سی, اے سی اور سی پی او, ڈی سی او پیسے لے کر لگ رہے تھے, یہ برابر کے مجرم ہیں. اگر عثمان بزدار, بقول ان کے, میرے پاس کوئی شواہد اس طرح کے نہیں ہیں, اگر عثمان بزدار ایز اے چیف ایگزیکٹو یہ سب کچھ کر رہے تھے اور یہ 3 سال ان کی کیبنٹ کے سینئر منسٹر تھے, جتنی پارلیمانی پارٹیز کی میٹنگ ہوتی تھی درمیان میں عثمان بزدار صاحب جلوہ فروز ہوتے تھے اور ان کے پہلو میں علیم خان صاحب تشریف فرما ہوا کرتے تھے اپنے خوبصورت چہرے کے ساتھ. یہ اس وقت انہیں باتیں یاد نہیں تھی. یہ ساری باتیں انہیں اسی وقت یاد آئی ہیں جب یہ لندن جا کر نواز شریف صاحب سے بل آئے. یہ آج ہم پر اعتراض کرتے ہیں جی 10 سیٹس والے کو آپ نے دے دی جناب وزارت اعلیٰ. بھائی چلے ان میں کیپیسٹی تھی, کیپیبلٹی تھی. آپ بھی سنیں نا, ایک سیکنڈ تو سنیں نا, ایک تو سنیں, پہلو میں بیٹھے رہو. نہیں تو سنیں نا, علیم خان صاحب سے میں بھی عرض کر رہا ہوں کہ کاش آپ بھی پی ایم ایل این کے پاس گئے تھے اپنی ساری کریڈیبلٹی چھوڑ کر, اپنی 10 سال کے سٹرگل چھوڑ کر. کیا اس ملک میں کوئی شخص علیم خان صاحب کو جانتا تھا پاکستان تحریک انصاف جوائن کرنے سے پہلے؟ اگر انہوں نے محنت کی, مجھے ان کی محنت سے انکار نہیں ہے, میں ان کا ذاتی طور پہ بڑا ان کا قدردان تھا, ان کی عزت کرتا تھا, لیکن مجھے بڑی تکلیف ہوئی ہے کہ آپ نے ایک لمحے میں جیسے ہی آپ کے ٹارگٹس پورے نہیں ہوئے آپ نے الزامات کی بوچھاڑ کر دی. آپ مجھے اس بات کا جواب دینا جی, آپ سینئر منسٹر تھے پنجاب میں, آپ نے اس وقت یہ بات کیوں نہیں کی پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ میں؟ ہم اعتراض کیا کرتے تھے, یہ وہاں بیٹھے ہوتے تھے. ہم نقطے اٹھایا کرتے تھے, یہ وہاں بیٹھے ہوتے تھے. بہت سارے اراکین اسمبلی مجھ سمیت جن کو بڑے ایشوز تھے, مجھے بہت سارے ایشوز تھے, میں ایک ملتان کے سب سے پسماندہ حلقے کا ریپریزنٹیٹو ہوں, میرے ڈیولپمنٹ فنڈز میں روڈ اٹکائے جاتے تھے, مجھے بہت سارے ایشوز تھے. لیکن یہ وقت نہیں ہے کہ ہم ٹی وی پہ آ کے اپنی قیادت کے خلاف ببانگ دوہل شروع ہو جائیں. آپ اس وقت آپ کیوں نہیں شروع ہوئے جب اسپیکر ٹھیک ہے جی, ویلڈ پوائنٹ آ گیا. مجھے بریک لینا, بریک کے بعد واپس آئیں گے. سینیٹر رانا مقبول صاحب, آپ مجھے اس کا ضرور جواب دیں گے اور میرے دیکھنے والوں کو بھی کہ کیا واقعی میں ایسا کوئی ایگریمنٹ نون لیگ نے, میاں محمد نواز شریف نے کیا ہے؟ ایک چھوٹا سا بریک, ول بی بیک. ویلکم بیک جی, فائنل راؤنڈ آف ڈسکشن ہے, آپ دیکھ رہے ہیں سیدھی بات اور سیدھی بات زون میں ندیم قریشی, سینیٹر رانا مقبول اینڈ شازیہ مری, اور یہ فائنل راؤنڈ ہے. سینیٹر مقبول صاحب بتائیے جی, کیوں کر رہے ہیں آپ اس طرح کے ایگریمنٹ اور کیوں آپ ان کو اس طرح کی لالچ دے رہے ہیں کہ یہ اپنی قیادت کے خلاف, اپنے لیڈرز کے خلاف بولے اگر آپ کو جوائن یا آپ کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں؟ وائی؟ ابھی تو آپ موریلٹی کی بات کر رہے تھے. ایکچولی ان کی آواز ٹھیک نہیں آ رہی, ذرا دہرا دیں گے ایک سینٹینس, کیا ایگریمنٹ کی بات کیا کی انہوں نے؟ کہ جو کوئی بھی ان کو سپورٹ کرے گا نا اپوزیشن کو, ان کو عمران خان کے اور پی ٹی آئی کے خلاف برائیاں کرنی ہیں, ان کے خلاف باتیں کرنی ہیں. نہیں چلو ایگریمنٹ کیا ہے, یہ تو بات ایسے ہی ہے. ندیم قریشی ہمارے برخوردار ہیں, معصوم آدمی ہیں, ان کے کہنے پہ لگ جاتے ہیں اور باتوں پہ یقین کرتے ہیں. ان کی ساری باتیں جھوٹ ہے, لغو ہے, بے معنی باتیں ہیں. اچھا یہ تو آپ بات کر رہے ہیں ان کی, جسٹس وزیر الدین سے پوچھ رہے ہیں ان کے ساتھ بھی ایگریمنٹ ہے ہمارا, وہ کیا کہتے ہیں؟ ان کا اپنا سیکرٹری تھا انفارمیشن, سیکرٹری جنرل انفارمیشن جواد, ان سے پوچھ لیں ان کے ساتھ ہمارا ایگریمنٹ ہے. ہاں جی, وہ جو بڑے وکیل ہیں حامد خان صاحب, ان کے بڑے آرکیٹیکٹس میں شامل تھے, ان سے پوچھ لیں, ان کے ساتھ بھی ہمارا ایگریمنٹ ہے. بات وہ کرنی چاہیے جو شعور کو, عقل کو, دانش کو اور ضمیر کو اپیل کرے. کچی بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں, بیک فائر کرتی ہے اور بیک فائر کر رہی ہے. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جو اتنے مردان خان بنتے ہیں پولیٹیشین کے, کیا ہوا ہے اب, یہاں سے بھی بھاگ گئے, وہاں سے بھی بھاگ گئے. آپ نے بالکل ٹھیک کہا ہے. تو ہم ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں, اللہ ان کو عقل و دانش عطا فرمائے, ایمان کی دولت عطا فرمائے, ضمیر کی دولت عطا فرمائے, اور اچھی زبان استعمال کرنے کی, کیونکہ دنیا کی سب سے بڑی ہستی نے کہا تھا
سب سے اچھا آدمی وہ ہے جس کے اچھے اخلاق ہیں. اسی اچھے نوٹ پر رانا صاحب اسی اچھے نوٹ پر مجھے آج کا شو کلوز کرنا ہے اور ایک دعا اور ایڈ کر لیں کہ یا اللہ جو بھی ہو پاکستان کے لیے بہترین ہو. آج کے لیے مہمانوں کا شکریہ. آپ لوگوں سے کل ملاقات کروں گی. اللہ حافظ.